अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल में खुश आमदीद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की कहानी का उन्वान है फर्ज शनास। कहानी शुरू करते हैं। खालिद सप्रा की पेशानी पर बल पड़े हुए थे। इनका ड्राइवर अभी तक नहीं आया था। वो वक्त की पाबंदी के लिए मशहूर थे। किसी जगह पहुंचने का जो वक्त मुकर्रर होता वो उससे एक सेकंड भी लेट पहुंचना पसंद नहीं करते थे। आज उन्हें एक अहम मीटिंग में जाना था। शाम 5 बजे का वक्त तय था। 4:45 बज चुके थे और उनके ख्याल में रास्ता 20 मिनट का था। गोया इस वक्त तक वो 5 मिनट तो लेट हो ही चुके थे। आखिर ड्राइवर की सूरत नज़र आई। उसने हॉर्न बजाया तो वो बाहर की तरफ दौड़ पड़े। जल्दी से कार में बैठे और बोले, हम मीटिंग के वक्त से 5 मिनट लेट पहुंचेंगे। इन 5 मिनटों की वजह से आज मुझे जो शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी इसके ज़िम्मेदार तुम होगे। तुम अच्छी तरह जानते हो मैं वक्त का कितना पाबंद हूँ। इसके बावजूद तुम 15 मिनट लेट आए हो। मैंने तुम्हें बता दिया था कि मुझे 5 बजे पहुँचना है और तुम मेरे पास 4:30 बजे पहुँच जाना, लेकिन तुम 4:45 बजे से भी 30 सेकंड बाद पहुँचे हो। अब मैं तुम्हें और क्या कहूँ। तुम्हें मुलाजमत से फारिग करता हूँ तो तुम्हारे छोटे छोटे बच्चों का ख्याल आता है, क्योंकि गलती तुम्हारी है और सज़ा मिलेगी तुम्हारे बच्चों को। वो यहाँ तक कहकर खामोश हो गए। ड्राइवर ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस पूरी तवज्जो से गाड़ी चलाता रहा। जब उन्होंने देखा कि उसने उनकी बातों के जवाब में ये तक नहीं कहा कि सर मुझे अफसोस है, तो उन्हें गुस्सा आने लगा। वो फिर बोले, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। ड्राइवर अब भी खामोश रहा। इसकी पूरी तवज्जो गाड़ी चलाने की तरफ थी। उन्होंने झुल्लाकर कहा, खैर मीटिंग से फारिग होकर तुमसे बात करूँगा। ड्राइवर अब भी कुछ न बोला। इसकी नज़रें सड़क पर थीं। फिर गाड़ी रुक गई। उन्होंने चौंक कर देखा। वो मीटिंग हॉल के सामने पहुंच चुके थे। उन्होंने घड़ी पर नज़र डाली। इन्हें खुशगवार हैरत का एक झटका लगा। 5 बजने में चंद सेकंड बाकी थे। कुछ कहे बगैर वो बला की तेज़ी से कार से निकले और अंदर की तरफ दौड़ पड़े। जब वो हॉल में दाखिल हुए तो घड़ियां पूरे 5 बजा रही थीं और बाकी लोग उन्हें आज भी तारीफ़ी नज़रों से देख रहे थे। मीटिंग से फारिग होकर वो कार में आ बैठे। ड्राइवर ने घर का रुख किया। अब दोनों खामोश थे। ये खामोशी खालिद सप्रा को चुभने लगी। आखिर उन्होंने कहा, तुम्हारी खामोशी पूरी इसरार सी है जो मुझे उलझन में मुब्तला कर रही है। आखिर कुछ तो बोलो। मैं तस्लीम करता हूँ तुमने लेट पहुँचने के बावजूद मुझे मीटिंग हॉल में वक्त पर पहुँचा दिया। इसके लिए मैं तुम्हारा जितना शुक्रिया अदा करूँ कम है। तुमने मुझे शर्मिंदगी से बचा लिया, लेकिन ये भी तो सोचो तुम्हें कितनी तेज़ ड्राइविंग करना पड़ी। तेज़ ड्राइविंग बहरहाल ख़तरनाक है। वक्त से पहले रवाना होने का बड़ा फ़ायदा ये भी है कि ड्राइविंग सुकून से होती है। क्या अब तुम बताना पसंद करोगे कि लेट क्यों हो गए थे?
یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئے اور ڈرائیور کے جواب کا انتظار کرنے لگے۔ آخر ڈرائیور کے ہونٹ ہلے۔ آپ کا اصول اگر وقت کی پابندی ہے تو میرا اصول دکھی انسانیت کی خدمت ہے۔ میری 6 سال کے ملازمت کے دوران آپ کبھی کہیں لیٹ نہیں پہنچے۔ اگر آج آپ لیٹ پہنچتے تو کوئی آپ کو شرمندہ نہ کرتا، کیونکہ سب آپ کے اصول کو جانتے ہیں۔ خود ہی سمجھ لیتے کہ آج ضرور کوئی ناخوشگوار معاملہ ہو گیا ہوگا، لہٰذا سب لوگ آپ سے ہمدردی کرتے۔ اب یہ اور بات ہے کہ میں نے آپ کو پھر بھی وقت پر پہنچا دیا اور میں اپنا کام بھی کر گزرا۔ وہی تو میں جاننا چاہتا ہوں، آخر تم لیٹ کیوں ہوئے؟ ایک لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، وہ اپنی موٹر سائیکل پر جا رہا تھا، سامنے آنے والی ایک کار سے ٹکرا گیا، اس کے سر پر چوٹ آئی تھی، پیشانی سے خون بہہ رہا تھا اور کوئی اسے ہسپتال لے جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں نے اس کے پاس گاڑی روک لی۔ میرے سامنے 2 راستے تھے، ایک یہ کہ میں بھی دوسروں کی طرح آگے بڑھ جاؤں، دوسرا یہ کہ اسے ہسپتال پہنچا دوں۔ اسے ہسپتال پہنچانے کے سلسلے میں بھی لیٹ ہو جاتا اور آپ کے پاس لیٹ پہنچتا۔ اس صورت میں آپ کی ڈانٹ ڈپٹ سنتا پڑتی اور اس بات کا زیادہ امکان تھا کہ آپ مجھے ملازمت سے نکال دیتے۔ میں اس وقت اپنی بوڑھی ماں کا علاج کروا رہا ہوں، وہ ٹی بی کی مریضہ ہیں، علاج پر کافی پیسے خرچ ہو رہے ہیں۔ ملازمت چھوٹنے کی صورت میں وہ علاج متاثر ہو سکتا تھا، لیکن دوسری طرف وہ لڑکا تھا اور اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ آخر میں نے فیصلہ کیا کہ لڑکے کو ہسپتال لے کر جاؤں، زیادہ سے زیادہ یہی ہوتا کہ آپ لیٹ ہو جاتے۔ سو میں نے یہی فیصلہ کیا، لڑکے کو ہسپتال پہنچایا، پھر آپ کی طرف دوڑ پڑا۔ میری کوشش یہی تھی کہ کسی طرح آپ کو بھی وقت پر ہی پہنچا دوں۔ سو اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور میں اپنی اس کوشش میں بھی کامیاب ہو گیا۔ میں نے اس وقت آپ کو کسی بات کا جواب اس لیے نہیں دیا کہ میں ڈرائیونگ پر پوری توجہ دے رہا تھا اور جواب دینے کی صورت میں میرا دھیان پھٹ سکتا تھا۔ اس طرح آپ کو وقت پر پہنچانے میں کامیاب ہو گیا۔ یوں میرے دونوں مقصد پورے ہو گئے۔ اب آپ چاہیں تو مجھے ملازمت سے فارغ کر دیں۔ وہ خاموش ہو گیا۔ آخری جملہ کہتے وقت اس کی آواز بھرا گئی۔ چند لمحے تک خالد سپرا خاموش رہے، شاید سوچ رہے تھے کہ اس سے کیا کہیں۔ آخر انہوں نے کہا، نہیں، میں تمہیں ملازمت سے نہیں نکال سکتا، کیونکہ لیٹ پہنچنے کے باوجود تم نے مجھے تو وقت پر پہنچا دیا تھا اور تم بلا وجہ لیٹ بھی نہیں پہنچے، لہٰذا ملازمت سے تو نکالنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بس تم کچھ محسوس نہ کرو۔ ارے یہ تم آج کس راستے سے جا رہے ہو؟ سر، پہلے ہسپتال جاؤں گا، آخر اس بیچارے کا حال بھی تو معلوم کرنا ہے، اسے خون وغیرہ کی ضرورت نہ ہو، یہ سب بھی تو دیکھنا ہوگا۔ تم ایسا ضرور کرو، مگر پہلے مجھے گھر پہنچا دو۔ سر، اب ہسپتال کے قریب ہیں، آپ کا زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ خالد صاحب کا منہ بن گیا، تاہم انہوں نے منہ سے کچھ نہ کہا۔ آخر وہ ہسپتال پہنچ گئے۔ کار کا انجن بند کر کے ڈرائیور نیچے اترا۔ آپ بھی تشریف لائیے سر۔ نہیں بھائی، بس تم جلدی سے ہو آؤ، پیسوں کی ضرورت پیش آئے تو مجھے بتا دینا، میں دے دوں گا۔ میری درخواست ہے
آپ ساتھ چلیے۔ بھائی میں کیا کروں گا؟ اس طرح آپ بھی دکھی انسانیت کی خدمت میں حصہ لیں گے۔ ڈرائیور مسکرا دیا۔ خالد صاحب نے جھلا کر کہا، اچھا بابا۔ دونوں ہسپتال کی اوپر والی منزل پر پہنچے اور پھر ایک پرائیویٹ کمرے کے سامنے پہنچ گئے۔ یہ کیا؟ تم نے لڑکے کو پرائیویٹ وارڈ میں داخل کروا دیا؟ خالد سپرا نے حیرت سے کہا، جی ہاں۔ یہ تم نے کیا کیا؟ اتنے اخراجات کا بل کون ادا کرے گا؟ اس نے سپاٹ لہجے میں کہا، آپ۔ حد ہو گئی بھائی، میں کیوں کرنے لگا؟ خیر آپ آئے تو۔ یہ کہہ کر وہ اندر داخل ہو گیا۔ اس کے پیچھے خالد سپرا بھی منہ بناتے اندر آ گئے اور پھر زور سے اچھلے۔ ان کے سامنے ان کا بیٹا بستر پر لیٹا تھا۔ میرا بچہ، یہ تم نے کیا کیا؟ تم نے مجھے اس وقت کیوں نہ بتایا؟ اگر اس وقت بتا دیتا تو آپ میٹنگ میں نہ جا سکتے، جبکہ وہ میٹنگ آپ کے لیے بہت اہم تھی، اور یہاں آ کر آپ صرف بیٹھے رہنے کے سوا کچھ نہ کر سکتے تھے۔ میں نے ڈاکٹر صاحبان کو بتا دیا تھا کہ یہ آپ کے بیٹے ہیں، اور انہوں نے بھی اطمینان دلا دیا تھا کہ ان کی حالت خطرناک نہیں ہے، معمولی چوٹیں ہیں۔ پھر جب آپ میٹنگ میں تھے تو میں اس دوران برابر چھوٹے صاحب سے ان کی حالت پوچھتا رہا ہوں۔ آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں ابو، یہ بہت اچھے انسان ہیں، انہوں نے یہ کام بہت ہی خوبی سے انجام دیا ہے۔ اور سر، اگر ان کی حالت ذرا بھی نازک ہوتی تو پھر میں آپ کو میٹنگ میں لے جانے کی بجائے سیدھا یہاں لاتا، لیکن جب میں نے دیکھا کہ یہاں آپ کی ضرورت نہیں تو میں آپ کو میٹنگ میں لے جانے کی بجائے سیدھا یہاں لاتا، تو میں آپ کو وہاں لے گیا۔ یہاں بیٹھ کر آپ سوائے گھبرانے کے اور کوئی کام نہ کرتے۔ اتنی دیر میں ان کی حالت بھی سنبھل گئی اور آپ کو بھی پریشانی محسوس نہیں کر رہے ہوں گے۔ چند لمحے تک خالد سپرا ڈرائیور کو حیرت بھری نظروں سے دیکھتے رہے۔ آخر انہوں نے کہا، تم حیرت انگیز ہو، میں نے آج تک تمہارے اندر جھانکنے کی کوشش نہیں کی۔ ہم لوگ شاید پیشوں کی نسبت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں اور بس، ہم یہ نہیں سوچتے کہ ایک معمولی پیشے والا انسان بھی اعلیٰ صلاحیتوں کا مالک ہو سکتا ہے، اور اس کی صلاحیتوں سے فائدہ نہ اٹھانا صرف اس کے ساتھ ناانصافی نہیں، اپنے ساتھ بھی زیادتی ہے۔ لہٰذا آج سے تم میرے ڈرائیور نہیں، میری کمپنی کی ایک ذمہ دار عہدے دار ہو، اور میں تم سے معافی بھی چاہتا ہوں، میں نے تمہیں بہت سخت سست کہا ہے۔ اس نے مسکرا کر کہا، کوئی بات نہیں سر، آپ یہ بھی تو دیکھیے کہ ان سخت سست جملوں کا بدلہ مجھے کتنا اچھا ملا ہے۔ اور خالد سپرا نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ یہ تھی میری آج کی کہانی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پلیز لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ نماز قائم کریں اور مجھے بھی ضرور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔